अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तान के लिए कोरिया की जानिब से फ्री वीज़ों का ऐलान हो चुका है। ओईसी ने ऐलान कर दिया है मुकम्मल तौर पे। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा किस तरह आपने अप्लाई करना है और किस तरह आपने आगे चलना है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं इस दफ़ा जो कि चेंजिंग आई हैं और कौन कौन से नए शोबे आए हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें मेरिट जो है वो कम है इस दफ़ा। ये एडवर्टाइजमेंट ओईसी की जानिब से जारी की गई है और इसके अंदर मुकम्मल डिटेल से लिखा हुआ है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन से मरहले हैं और एक मरहले से लेके आगे वाले मरहले तक मुकम्मल इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि कोरिया की कुरानंदाजी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके उसकी फ़ीस कैसे जमा करवानी है, फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने उसको अपलोड कैसे करना है और बाकायदा तौर पे कुरानंदाजी में शामिल कैसे होना है और उनमें क्या क्या एहतियाती तदाबीरें हैं, क्या क्या एहतियात करनी है आपने, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी नहीं ज़रूरी, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आपका कुरानंदाजी में नाम आ सकता है, चांसेस बढ़ सकते हैं। इसमें बात कर लेते हैं कि अहलियत कौन कौन से लोग अहल हैं जो कि इस कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है, उम्र आपकी 18 साल से लेके 39 साल के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से बड़ा और 39 साल से कम उम्र का उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकता है। उसके बाद जो दरख्वास्त देने वाला है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोरिया के अंदर ऑलरेडी गैर कानूनी तौर पर ना ठहरा हुआ हो और इनका नाम जो है वो ईसीएल लिस्ट के अंदर ना हो। ईसीएल लिस्ट वो होती है जिनको कोरिया वालों ने रिजेक्ट किया हुआ होता है। किसी भी किस्म की जिस्मानी माजूरी ना हो, पाँव की उंगलियां कटी हुई ना हो, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी और मोरे हिले हुए ना हो, रंगों में इम्तियाज कर सकता हो यानी कलर ब्लाइंड ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ कलर्स जो हैं वो कम दिखाई देते हैं या ना होने के बराबर दिखाई देते हैं, उनको कुछ ऐसे ख़ास कलर्स होते हैं जो उनको उल्टे दिखाई देते हैं। ऐसे लोग भी कोरिया जाने के अहल नहीं है। या फिर किसी न किसी बड़े मर्ज में मुब्तला हों वो भी लोग नहीं जा सकते। इसके अलावा ऐसे अफराद जो 5 साल से ज़ायद जो है वो कोरिया के अंदर रह चुके हों या काम कर चुके हों वो भी दरख्वास्त देने के अहल नहीं, क्योंकि आपको वीज़ा 5 साल का मिलता है और जब आप 5 साल से ऊपर वहाँ पे स्टे करते हैं तो आपका वो स्टे इलीगल जाना जाता है। तो इलीगल स्टे होने की वजह से आपको बैन कर दिया जाता है कोरिया में जाने के लिए, इसलिए आप सारी ज़िंदगी फिर दोबारा जो है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल जो हर एक होता है कि इस दफ़ा जो अप्लाई आ रही है वो शनाख्ती कार्ड पे होगी या फिर पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो इस दफ़ा मैं बता दूं कि जो इस दफ़ा जो प्री रजिस्ट्रेशन है जो कि कुरानंदाजी में शामिल होने के लिए है उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगी, जो टेस्ट की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी और वो वैलिड पासपोर्ट हो, वो एक्सपायर हुआ हुआ ना हो। आपकी इस दफ़ा जो है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और पिछली दफ़ा या इससे पहले जितनी दफ़ा भी जो है वो नॉर्मल वीज़े जो आए हैं उनकी जो कुरानंदाजी की फ़ीस होती है वो 500 रुपया होती है, इस दफ़ा वो बढ़ा के 1000 रुपया कर दी गई है। इसके अलावा आपने जो जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है अपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यही चीज़ें आपकी बाद में कोरिया जाने में और कोरिया में काम करने में, जॉब मिलने में जो है वो इस्तेमाल होंगी, जो कि बिल्कुल जो है ना नाकाबिले तब्दील होंगी, उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। और कुरानंदाजी में अगर आपका नाम आ जाता है उसके बावजूद आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं जाते तो आपको एचआरडी की तरफ से यानी नोदंगबो जो कोरिया की एक इदारा है उसकी तरफ से आपको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। 2 साल तक आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते, आपका नाम नहीं आएगा कुरानंदाजी में 2 साल तक, यानी आपके टोटल 3 साल ज़ाया हो जाएंगे। 1 साल जो अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, आगे 2 साल तक आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए आपका अगर पासपोर्ट बना हुआ है या आपने बनने के लिए दे दिया हुआ है तो फिर ही आप अप्लाई करें। आपको अगर चांस है कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन से पहले पहले पासपोर्ट आ जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन से लेट हो रहा है पासपोर्ट तो बिल्कुल अप्लाई ना करें, इस तरह किसी और का हक मर जाए, क्योंकि इनके पास सीट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं और जिन लोगों ने अच्छी खासी तैयारी की हुई होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी जगह ले लेते हैं, उनकी तैयारी भी नहीं होती और वो बस सिर्फ ये देखने के लिए नाम दे देते हैं कि हमारा देखते हैं नाम आता है या नहीं आता।
تو اس طرح پھر ان کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تبھی اپلائی کریں، یا آپ نے پاسپورٹ دے دیا ہوا ہے، آپ کی تیاری اچھی ہے، تبھی اپلائی کریں۔ اور جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کہ لوگ کوریا میں جا کے وہاں پہ کمپنیاں چینج کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، آج سے ہی پلان کر لیں، ابھی سے پلان کر لیں، اگر کوریا جانا ہے تو وہاں پہ جا کے کمپنی نہیں چینج کرنی۔ سب سے پہلی بات یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، جو مرضی ہو جائے، کام مشکل ہے گزارا کر لیں جیسے بھی، لیکن وہاں پہ جا کے کمپنی نہ چینج کریں، تاکہ پاکستانیوں کا وقار اچھا ہو۔ پاکستانیوں کی امیج وہاں پہ بہت غلط بن رہی ہے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ایک مالک آپ کا اتنا خرچہ کرتا ہے، وہاں پہ کمپنی اونر جو ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر اتنا خرچہ کرتا ہے، سارے ویزے کے آپ کے اخراجات اٹھاتا ہے، اور آپ الٹا اس کی کمپنی چھوڑ کے کسی اور کمپنی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ ہمارا نقصان کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کمپنی نہ چینج کریں وہاں پہ جا کے، اور ابھی سے ٹھان لیں کہ ہم نے جو مرضی ہو جائے، کوئی دوست بلا رہا ہے، کوئی رشتہ دار بلا رہا ہے، بالکل کمپنی چینج نہیں کرنی، جدھر چلے گئے ادھر ہی کام کرنا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی براؤزر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے فارم کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور فارم کو پھر فل اپ کیسے کرنا ہے، اور پھر واپس سبمٹ کیسے کروانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ او ای سی سرچ کرنا ہے، اپنا کوئی سا بھی فیوریٹ براؤزر اوپن کر لینا ہے موبائل پہ یا کمپیوٹر کے اوپر، اور آپ نے او ای سی لکھ کے سرچ کرنا ہے، اور پہلی ویب سائٹ آئے گی oec.gov.pk، اس کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے، اور فرسٹ آف آل نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے گی یہاں پہ، یہاں سے آپ اناؤنسمنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے اوپن کی ہوئی تھی، اور یہاں سے آپ چلان ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں، یہ چلان ہے جو آپ نے فل کر کے اور جمع کروانا ہے۔ آپ ایچ بی ایل بینک میں بھی اس کو جمع کروا سکتے ہیں، آپ ایزی پیسہ، جیز کیش یا دوسرے ذرائع سے بھی اس کو جمع کر سکتے ہیں فیس کو، لیکن جو زیادہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے وہ ایچ بی ایل کے ہی تھرو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آپ کو ایک رسید مل جاتی ہے، اور دوسرے کی آپ کے پاس رسید نہیں ہوتی، اور بعد میں کچھ معاملات اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر ہمارے مسائل بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ نے بینک میں چلان جمع کروانے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے، اور خیال رکھنا ہے کہ نام بلاک لیٹرز میں ہو، کیونکہ یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے بلاک لیٹرز۔ بلاک لیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑے الفابیٹس میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوسٹ جس میں اپلائی کیا یہ بھی بڑے جو الفابیٹس میں آپ نے لکھنا ہے، اور جو سی پوسٹ میں اپلائی کیا، آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کون کون سی کیٹیگریز آ رہی ہیں جس کے لیے ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فون نمبر لکھنا ہے جو کہ واضح ہو، الگ الگ سارے حصے ہوں، اور آپ نے ڈبلنگ نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے فارم نیا بنا لینا لیکن ڈبلنگ نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے، ایک خانے میں ایک ہی ہندسہ لکھنا ہے، اور اس طرح آپ نے مکمل اپنا آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس جگہ پہ سگنیچر کر دینے ہیں، اپنے یہاں پہ اس جگہ پہ 3 جگہ پہ آپ نے نیچے سگنیچر کر دینے ہیں، 3 جگہ پہ سگنیچر ہوں گے آپ کے، اور باقی بینک اپنی خود سٹیمپ اور سگنیچر لگائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ بھی اسی طرح آپ نے ڈیٹ لکھ کے، نام لکھ کے، اور تینوں جو اس کے سیکشنز ہیں تینوں آپ نے فل اپ کر لینے ہیں۔ اس میں سے ایک بینک رکھ لے گا ایک کاپی، ایک آپ نے او ای سی میں جا کے جمع کروانی ہوتی ہے، عموماً وہ لیتے نہیں ہے لیکن آپ نے پاس ضرور رکھنی ہوتی ہے، ان کو دکھانی ضرور ہوتی ہے، وہ مانگ بھی سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک کاپی او ای سی والا رکھنی ہے، ایک آپ کی اپنی کاپی ہوگی، وہ اینڈ پہ آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ اس طرح آپ نے یہ فارم فل اپ کر کے، اور ایچ بی ایل کی کسی بھی برانچ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں، اپنے علاقے کی نزدیک بہترین برانچ میں آپ ایچ بی ایل میں جمع کروا دیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایزی پیسہ، جیز کیش یا کسی بھی بینک کے تھرو جمع کروا سکتے ہیں، بینک اپلیکیشن سے، یا آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اس کی، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ ایچ بی ایل بینک میں ہی جا کے کریں۔ اس کے بعد جب آپ نے فارم فل کر لینا ہے اور بینک سے آپ نے جمع کروا لینا ہے، اور آپ کے جو رسید ہوگی اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگ جائے گی، ایک مہر لگ جائے گی، وہ پوری ایک رسید جو بنے گی، وہ رسید آپ نے اس کے اوپر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ویب سائٹ کے اوپر۔ وہ کس طرح کرنی ہے، آپ نے اپلائی ناؤ پہ چلے جانا ہے، اسی جگہ پہ جہاں سے آپ نے فارم ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اور آپ کے سامنے ایک مکمل ایک ونڈو کھلے گی، ایک فارم ٹائپ کھل جائے گا جہاں پہ آپ نے دوبارہ رجسٹریشن کرنی ہے۔ یہی رجسٹریشن جو ہے یہی آپ کی آگے جا کے قرآن اندازی میں شامل ہوگی۔ اگر آپ یہ رجسٹریشن نہیں کرتے تو آپ کا قرآن اندازی میں نام نہیں آئے گا۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ فیس جمع کروا دیں، آپ نے یہاں پہ بھی رجسٹریشن اپنی کرنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھ لینا ہے، اور نام آپ نے بڑے لیٹرز میں لکھنا ہے، اور یہاں پہ اپنا فادر نیم لکھ لینا ہے، اپنے والد صاحب کا نام لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ لکھنی ہے، اپنی تاریخ پیدائش لکھ لینی ہے، اور دوسرے خانے میں بھی تاریخ پیدائش لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جانا ہے، اور یہاں پہ بتانا ہے کہ پاسپورٹ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چانسز نام آنے کے بڑھ جائیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جن کے پاس پاسپورٹ یا تو ہے، یا انہوں نے اپلائی کرنے کے لیے دیا ہوا ہے لیکن ان کے پاس ابھی آیا نہیں ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا رجسٹریشن سے پہلے پہلے یا اگلے 5-10 دنوں کے اندر اندر ہمارا پاسپورٹ آ جائے گا۔
یعنی کہ 11 تاریخ آخری ہے تو 11 تاریخ سے پہلے پہلے ان کا اگر پاسپورٹ آ جائے یا ان کو لگتا ہو کہ وہ آ سکتا ہے تو پھر ہی یہاں پہ یس کریں، ادروائز نو کر دیں۔ اور جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، وہ یہاں پہ نو ہی لکھیں گے، اور جن کو لگتا ہے کہ ان کا آ جائے گا وہ یہاں پہ یس لکھیں گے، اور جن کے پاس آلریڈی ہے وہ تو یس ہی لکھیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے لیکن آپ نے اپلائی کرنے کے لیے دیا ہوا ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا نام آ بھی سکتا ہے، کیونکہ پریورٹی ہوتی ہے ان کو جن کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد باقی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پاسپورٹ بنوا لیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دینا ہے۔ پھر یہاں پہ آ کے آپ نے کیٹیگری لکھنی ہے، یہی آپ نے کیٹیگری فارم کے اندر بھی لکھنی ہوتی ہے، یہی کیٹیگری آپ نے یہاں پہ بھی لکھنی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے کیٹیگری ہے مینوفیکچرنگ کی۔ مینوفیکچرنگ کی کیٹیگری میں آپ کے 60% نمبر آنے چاہیے، 60% سے لے کے 100% کے درمیان میں آپ کا میرٹ بنے گا، اور 60% نمبر والا ہی پاس ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ کے نمبر آئیں گے 120 تبھی آپ پاس ہوں گے، اگر اس سے کم نمبر آتے ہیں تو آپ پاس کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے فشنگ کی۔ فشنگ کے اندر آپ کے 40% نمبر ہونے چاہیے، اگر آپ کے 40% نمبر آ جاتے ہیں تو آپ پاس ہیں، اور اس 40% سے لے کے 100% کے درمیان میں آپ کا میرٹ بنے گا، یعنی کہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ میرٹ نیچے آ جاتا ہے، آپ کے پاس ہی مارکس کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن اور اسی طرح ایگریکلچر اینڈ فارمنگ آف اینیملز، ان میں سے آپ تینوں میں سے جس میں بھی اپلائی کریں گے ان کا جو میرٹ ہے وہ کم ہے، ان کے 40% نمبر ہوں گے، یعنی اگر آپ کے 200 میں سے 80 نمبر آ جاتے ہیں تو آپ پاس ہیں، اور اس سے اوپر آپ کا میرٹ بنے گا، جو کہ کم ہی ہوتا ہے عموماً، کیونکہ ان کیٹیگریز میں لوگ کم اپلائی کرتے ہیں، کم کمپٹیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرٹ بھی لو رہتا ہے، اور مینوفیکچرنگ میں ہر ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپلائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا میرٹ بہت ہائی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا 2 دفعہ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، اور اپنا ضلع چوز کر لینا یہاں سے جس ضلع میں بھی آپ رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ والا چلان، وہ جو رسید ملی ہوگی آپ کو ایچ بی ایل سے، یا آپ نے خود اگر پے کیا ہے تو وہ رسید آپ نے اس جگہ پہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ یہاں پہ آپ نے چوز فائل پہ کلک کرنا ہے، اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا سائز ایک تو 200 کے بی سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ ہم اگر عموماً موبائل سے اگر پکچر کھینچتے ہیں تو اس کا سائز بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ 200 کے بی سے زیادہ نہ ہو، اور جے پی جی یا جے پی ای جی یا پی این جی فارم میں ہو، اس کے علاوہ پی ڈی ایف وغیرہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آپ نے او ای سی کا آفس چوز کر لینا جو آپ کا نزدیک ترین آفس ہو، جس میں آپ کا سارا پروسیس چلے گا، تمام جو پروسیسز ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سی بی ٹی لیب جو ہے چوز کر لینی ہے، جہاں پہ آپ کا کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو ایک ہی دفعہ جانا پڑتا ہے جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اسکل ٹیسٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ جانا پڑتا ہے، اور یہ پہلے اسلام آباد میں تھی صرف پورے پاکستان کے اندر، اب یہ لیب جو ہے کراچی کے اندر بھی مکمل کمپیوٹر وغیرہ رکھ کے اور وہاں پہ مکمل اس کا سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے۔ جو کراچی سے نزدیک لوگ ہیں وہ کراچی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو اسلام آباد کے نزدیک لوگ ہیں جن کو اسلام آباد جانا آسان ہے تو وہ یہاں پہ اسلام آباد سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے یہ ایفیڈیوٹ ہے، اس کو آپ نے دھیان سے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھ کے پھر ہی آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ یہ عہد نامہ ہے باقاعدہ، اور یہ اگر آپ عہد کرتے ہیں ان سے، یعنی وعدہ ہے قسم کا، جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے وہ بات اگر آپ کی ٹھیک ہے تبھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اپلائی نہ کریں، کیونکہ ایک معاہدہ آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کو معاہدہ ہی سمجھا جاتا ہے پراپر۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے یہاں سے، اور اینڈ پہ آپ نے سبمٹ کر دینا جب آپ کا یہ سارا کام ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کا نام جو ہے وہ قرآن اندازی میں، کوریا کے لیے قرآن اندازی میں شامل ہو جائے گا، اور نام آنے کے بعد جو آگے پروسیجر ہے وہ ہم آہستہ آہستہ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اگر پسند آئی ہو تو، اگر نہ بھی پسند آئی ہو تو پھر بھی کر دیجیے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کو، اور کومنٹ لازمی کیجیے گا، کوئی بھی آپ کا اگر سوال ہو یا آپ آگے کسی بھی قسم کا سوال جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی کوریا کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہو، کسی بھی قسم کی آپ کو پرابلم آتی ہے آن لائن جو ہے آن لائن اپلائی کے اندر، یا پھر اگر آپ آن لائن گھر بیٹھے اپلائی کروانا چاہتے ہیں ہم سے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، تو آپ وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم بیٹھی ہے وہ آپ کو اپلائی کر کے دے سکتی ہے آن لائن، آپ نے صرف فیس پے کر کے اور ہم سے رابطہ کر لینا، اگر آپ سے اپلائی نہیں ہوتی تو وہ ہم آپ کے آن لائن بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔